बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मोहम्मद अली आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दहम क्लास की उर्दू का पहला सबक जो है उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी आज उसका दूसरा लेक्चर है। पहला जो लेक्चर था उसमें हमने मुसन्निफ़ का तारुफ जो है मुकम्मल तौर पर हासिल किया था। मुसन्निफ़ शाहिद अहमद दहलवी और इसकी सिन्फ जो है खाका, इसके बारे में भी जाना था। खाका की डेफिनेशन भी आपको बता दी गई थी। माखज़ जो इसका है उसके बारे में भी बता दिया गया था गंजीना गोहर के हवाले से। और हमने सफ़हा नंबर 15 तक जो इस किताब पर दिया गया है, जो इस वक्त मेरे पास है, उस तक हमने इसको पढ़ भी लिया था। रीडिंग हो गई थी हमारी, हमने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो आज हम इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको शुरू कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की इतला आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले जो बात हुई थी, पितरस के हवाले से बात हुई थी कि पितरस ने भी मिर्ज़ा साहब से इल्म हासिल किया था और वो मिर्ज़ा साहब का बहुत ज़्यादा अदब एहतराम करते थे और इतना वो वायसराय हिंद का भी नहीं करते थे। तो अब पितरस ही के हवाले से कोई एक दो वाक़यात जो है वो यहाँ बयान हो गए हैं, तो उनको इंशाल्लाह हम अब बयान करेंगे और इससे आगे का जो सिलसिला है उसको मुकम्मल करेंगे। इससे पहले ये भी आपको बताता चलूँ कि काफ़ी जो है स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा मशवरे दिए गए हैं कि सर जो भी सबक है, नज़्म है या गज़ल है, उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए और उसके मतलब टुकड़े नहीं होने चाहिए। फिर वो एक आधा कहीं होता है तो आधा कहीं होता है, तो उसकी सीक्वेंस नहीं बन पाती है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी होगा कोशिश यही की जाएगी कि जो चारों क्लासेस हैं हमारी, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो उनका जो भी लेक्चर होगा नेक्स्ट वो मुकम्मल होगा एक ही सबक, नज़्म या गज़ल के हवाले से। जो भी उन्वान लेंगे उसको इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल हमारा ये आधा सबक रहता था, हम इसको पढ़ रहे हैं। पहला जो इसका लेक्चर था, पहले जो इसकी वीडियो थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और इसके साथ एक और बात भी आपसे करना मकसूद है, वो ये है कि ग्रामर की जो बुक है 9th और 10th के हवाले से वो चेंज हो चुकी है। तो इसका भी एक लेक्चर बनाया गया। 3 बुक्स तब्दील हो चुकी हैं इस वक्त ग्रामर की, उर्दू कवायद व इंशा वाली। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ मेरे पास रखी हुई हैं वो बुक्स, तो ताकि आप देख लें और ज़रा तसल्ली कर लें थोड़ी सी। ये बुक्स हैं, ये न्यू बुक आई है, ठीक है जी। और ये इससे पहले वाली जो बुक है वो ये है, ये देख लें। जो आपका पेपर होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा और उससे पुरानी जो बुक है वो ये है। तो इसका ये एक वीडियो बनाई गई है और इसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, तो आप वहाँ से भी इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ये बातें समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में आएंगी, किस तरह आएंगी, ये सारी डिटेल उसमें बता दी गई है। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर एक पूरी जो वीडियो होगी वो आपके पूरे ग्रामर के लेक्चर पर होगी। वो 1 घंटे की बने, 2 की बने, 3 की बने, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, सबक शुरू करते हैं हम अपना। पितरस के सिलसिले में दो एक दिलचस्प वाकयात याद आ गए, यानी मुसन्निफ कह रहा है पितरस का जिक्र हुआ तो दो एक वाकयात याद आ गए हैं। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्म राह में, ताल्लुकात में, मिलने में जरा भी फर्क ना आने पाया था। अब ये जरा गौर करें इसी एक जुमले पे कि वो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए। तो जब किसी इंसान के पास कोई ओहदा आता है, कोई मकाम व मर्तबा आता है, कोई मनसब आता है, कोई सीट मिल जाती है, दौलत आ जाती है, तो फिर उसका पुराने जो ताल्लुकात होते हैं, जो थोड़े से लो लेवल के होते हैं, दौलत कम होती है, तो उनसे फिर ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। इंसान में एक गरूर, तकब्बुर और घुमंड पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ बयान किया गया कि पितरस में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मिर्जा साहब को उन्होंने किसी ना किसी तरह आमादा कर लिया, राजी कर लिया, तैयार कर लिया कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। मिर्जा साहब से रिक्वेस्ट की कि आप भी आ जाया करें और आपका जो इल्म है, जो आपके पास आपका नॉलेज है, उससे लोगों को फायदा पहुंचे। दो एक तकरीरों के बाद मिर्जा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए, यानी जो एग्रीमेंट हुआ था
ریڈیو کے درمیان اور ان کے درمیان وہ انہوں نے ختم کرنا شروع کر دیا. شدہ بات پطرس تک پہنچی. رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ پہنچتے بات پطرس کو پتہ چلی. حاضر ہو کر وجہ دریافت کی. تو پطرس جو ہے وہ مرزا محمد سعید کے پاس پہنچا اور وجہ پوچھی کہ آپ کیوں کانٹریکٹ واپس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد, یعنی تمہیں سمجھانے کے بعد, تمہاری درستی کرنے کے بعد, تمہیں پڑھانے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں, یعنی تمہارے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ماتحت ہوتا ہے وہ شاگرد نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ. تو دوسری بات, ہر انسان کا ایک اپنا علم ہوتا ہے, ایک اپنا نالج ہوتا ہے, تو اس کے مطابق وہ بات کرتا ہوتا ہے. اب یہ بات ہم پوری پڑھتے ہیں پھر اس پر بحث کرتے ہیں. پطرس نے بڑی معذرت کی مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی, یعنی ایک وبال آ گیا, بڑی آفت, واویلا, مصیبت, شور شرابہ شروع ہو گیا. پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ یعنی جو نشر و اشاعت کا شعبہ تھا کہ حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا. ان کو سمجھایا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے وغیرہ. بات تو کھل ہی گئی, بات واضح ہو گئی, سب کو پتہ چل گیا تھا. اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا اگر اپنی خیر چاہتے ہو, اپنی بھلائی چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منع کر لو. اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں. حسب دستور اپنی کاروائی دکھانے کے لیے, یہ کاروائی کو نوٹ کر لیں, اس میں 2 دفعہ رے ہے, کاروائی, رے 2 دفعہ ہے. اس نے ان کے مسودے میں سے, یعنی جو مرزا صاحب اپنی تقریر لکھ کر آئے تھے, تحریر لکھ کر آئے تھے, اس تحریر میں سے 2 فکریں نکال دی, یعنی یہ فکریں مناسب نہیں ہیں. ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا, سبب بن گیا, وجہ بن گئی. بھاگا, فوراً مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, معافی مانگی, ہاتھ جوڑے. مرزا صاحب نہ مانے, بولا تو حضرت میری نوکری گئی, بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں. یعنی اب جب بال بچے بھوکے مریں گے تو دعائیں تو نہیں دیں گے. تو بہرحال یہ محاورتاً بات ہے. مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے, یعنی انہیں بھی اس طرف توجہ گئی ان کی بھی. بولے یہ تو میں نہیں چاہتا. اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیجئے. مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دی. اب دیکھیں اس پورے پیراگراف میں جو بات بتائی گئی ہے, جو اہم پوائنٹس ہیں ہمارے پاس, وہ کیا ہیں کہ پطرس جب آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہوئے تو ان کا پرانے دوستوں کے ساتھ جو تعلق تھا, جو ریلیشن تھا, جو رسم و راہ تھی, وہ اس میں کوئی بھی فرق نہیں آیا. یعنی مرزا پطرس کی طبیعت میں یہ نہیں آیا کہ جی اب میں ڈائریکٹر جنرل ہو گیا ہوں, وہ بھی آل انڈیا ریڈیو کا, تو میرا اس کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے, میں اس کو بھی نہیں جانتا. کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں, تو یہ بہت بری بات ہے. کیونکہ عہدہ جو ہوتا ہے, جو مقام و منصب ہوتا ہے, وہ تو کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے, آیا اور چلا گیا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ حکومت کا تو کیا رونا, کہ وہ ایک عارضی شے تھی, نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. میرے خیال میں اس طرح کا شعر ہے, فرسٹ ایئر کی بک میں بھی شامل ہے یہ شعر. تو اب اس طرح عہدہ آنے کے بعد اگر بندے میں غرور پیدا ہو جائے, اسی طرح میر تقی میر کا بھی ایک شعر ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا, کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو اس میں بھی وہی بات بتائی گئی ہے. تو اب ان میں بالکل بھی غرور نہیں ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو ہمیں بھی جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے ان کو سیکھنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے کہ پطرس نے مرزا صاحب کو راضی کیا کہ وہ جو ہے تقاریر شائع کیا کریں ریڈیو سے. تو مرزا صاحب نے تقاریر شروع کرنی کی, تو پھر وہ جو تقاریر کا انچارج تھا اس نے 1-2 تحریریں مرزا صاحب کی نکال دیں. تو یہ بات مرزا صاحب کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دیا. تو بعد میں اس انچارج نے جا کے منت سماجت کر کے مرزا صاحب کو منا لیا. تو یہ ایک اچھا وصف بیان کیا گیا کہ مرزا صاحب نے ان کو معاف کیا اور وہ دوبارہ تقاریر کے لیے راضی ہو گئے, اپنا وہ کانٹریکٹ جو تھا دوبارہ وہ کر لیا گیا. تو اس پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے. جی نیکسٹ عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. جنگ کے زمانے میں, یہ جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اس زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں
جمع ہو گئے۔ پطرس کی تحریک پر، پطرس بخاری کی مطلب کہنے پر، ان کی کوششوں سے ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، یہ نیچے آپ دیکھیں آپ کے پاس پوری ڈیٹیل دے دی گئی ہے، میں ایک دو پڑھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر تاثیر جو ہے پورا نام محمد دین تاثیر، نامور ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ تو یہ جتنے بھی نیچے دیے گئے ہیں یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ نے لازمی طور پر یاد کرنے ہیں، ان میں سے آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ فیض احمد فیض، تو ان کے بارے میں نیچے لکھا گیا ہے۔ حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن اسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے، یعنی یہ شاعر اور ادیب اکٹھے کر دیے گئے اور ایک ادبی جلسہ، ایک ادبی محفل ہو جاتی ہے، ایک میٹنگ ہو جاتی جس میں یہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا، یہ مقالہ جو ہے یہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے، اور اس پر گفتگو ہوتی، پھر ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے، مرزا محمد سعید۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا اور پطرس خاموش رہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی مسکراہٹ آ رہی ہے، اصل میں یہاں آگے ایک جملہ دیا ہوا ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا، آپ ذرا پیچھے چلیں، صفحہ نمبر 14 پر جو ہے یہ دوسرا پیراگراف جو پبلشر والا ہے، اس میں ایک جملہ دیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، تو اب وہ مجھے جملہ یاد آ گیا کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے ذرا۔ جی، ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، مباحثے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا تھا، اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ اب یہ دیکھیں ذرا غور کریں، ان جملوں کو آپس میں ملائیں۔ ایک جگہ پہ مصنف کہہ رہے ہیں شاہد احمد دہلوی کہ مرزا بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، اور دوسری جگہ صرف ایک جملہ۔ اب دیکھیں جب میٹنگ شروع ہوئی ہے، جلسہ شروع ہوا ہے، تو محمود نظامی نے مقالہ پڑھا ہے، تو کہا ہی مرزا صاحب کو گیا کہ آپ اس پر بحث کیجئے۔ تو اب وہ جب اس طرح کی بات کریں گے، تھوڑا سا محتاط رہ دیں گے، تو صاف ظاہر ہے جس کے پاس نالج ہے، جو تھوڑا بہت جانتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بتائے گا، تو اب اس کی بات پھر سنی جائے، یا تو پہلے آپ خود ہی بتا دیں پوری وضاحت، آپ مطلب اس طرح کی وہ نہ کریں، کیٹس اینڈ ڈاگز والا جو کام ہے، تو آپ پوری وضاحت سے بتائیں۔ تو اب جب ایک دوسرا بندہ وضاحت سے بتا رہا ہے تو پھر آپ اس کو سنیں، آپ اپنے صبر کا مظاہرہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور مرزا صاحب فوراً جلال میں آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بول پڑا تو میرا تو علم گیا، تو اب وہ مطلب اپنا شو آف کرانے کے لیے، یا اس کو دکھانے کے لیے، یا یہاں آ کے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہرحال ہر پہلو سے آپ اس جملے پر غور کیجئے گا۔ جی ہاں، یہ مطلب غصے میں وہ کہہ رہے ہیں، جی ہاں میں یہ جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، کہ بس اب اس کے بعد چلنے دیں، کہ کے بعد ڈاٹ 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 ہے، مطلب یہ علامت حذف ہے، یہاں کچھ جملے ایسے ہیں جو مصنف جو ہے حذف کر گیا ہے، اس نے بیان نہیں کیے، اب واللہ عالم کیا کہا ہوگا، اب اس کی ہسٹری ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو پرانی تہذیبوں کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی میں بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے، پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر، مان لیا جی وہ علم کا سمندر ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں اس پر آپ غور کیجئے، جب انہیں پہلے دعوت دی گئی تھی کہ آپ حضرت آپ پہلے بولیے، تو وہ پہلے کیوں نہیں بولے صحیح طریقے سے؟ اب جب دوسرے بندے کو کہا گیا کہ جی آپ تھوڑا سا کچھ کہیں، اب اس نے کچھ کہنا شروع کیا، تو اب جناب حضرت کو تھوڑا سا غصہ بھی آ گیا، جلال بھی آ گیا، اور اپنی علمی اہمیت کم ہوتی بھی نظر آئی، تو پھر وہ حضرت جوش خطابت میں پتہ نہیں کیا کچھ بول گئے ہوں گے۔ بہرحال سب دم بخود ساکت بیٹھے تھے، حیران و پریشان، سانس کو روکے ہوئے۔ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھاڑے دیکھنا حیرت سے دیکھنا، حیرانی سے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال وہی غصہ ختم کرنے
کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے، یعنی بڑی مشکل سے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ اب دیکھیں ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے اور یہاں ایک چھوٹے سے جملے پہ غصہ آ گیا، اور غصہ بھی ایسا آیا کہ بڑی مشکل سے وہ غصہ ختم ہوا۔ تو اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ یا تو مصنف کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات نہ لکھے، پہلے اس کو ٹھنڈے مزاج کا لکھ دیا، اب یہاں غصہ آ گیا اور وہ غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بہرحال جی، یہ ہمارا پیراگراف تھا جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں چٹکلا بھی ہے، پیچھے سے میں نے آپ کو ٹیلی کر کے دیا ہے۔ اصل میں شروع میں جب ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا تو آپ نے اگر وہ نہیں سنا، دوبارہ بتا رہا ہوں، اس کا لنک میں نے دے دیا نیچے، آپ وہاں سے اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، لنک کے ذریعے سے چیک کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں یہ باتیں۔ خاکہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن باقاعدہ یہاں آپ کو دی گئی ہے، آپ ہی کی بک میں نے کہیں سے اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ خاکہ کی ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں کے پاس، یہاں سے پڑھیں کہ خاکہ ہے کیا، کہ کسی شخص کا مختصر تعارف جس میں اس کی خوبیاں بھی ہو خامیاں بھی ہوں۔ لیکن ہمارا جو اردو لٹریچر ہے، میں نے پہلے لیکچر میں بھی یہی بات بتائی، اس میں خاکہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی عجیب مخلوق بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی عجیب ہی چیز ہے کہ اس میں ساری خوبیاں کوئی خامی ہے ہی نہیں، یعنی اس کو انسان نہیں، معاذ اللہ فرشتہ بنا کر جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جی، پطرس کی تحریک پر، پطرس کی کوششوں سے جو ہے ایک ادبی حلقہ قائم ہوا جنگ کے زمانے میں۔ جو دوسری جنگ تھی یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے محمود نظامی کے مقالے پر جو ہے وہ بحث کرنے کے لیے فیض احمد فیض، سب سے پہلے مرزا کو کہا گیا، تو پھر فیض احمد فیض کو کہا گیا، تو پھر آپس میں مرزا صاحب کا تھوڑا سا جلال میں آ جانا، اور یہ ساری بات یہاں بتائی گئی ہے۔ اور پھر پطرس کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہمیں بھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں کتنا علم ہے۔ تو یہ آج کا یہ ہمارا پیراگراف ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی، اس میں بھی مرزا صاحب کی کچھ خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، پڑھتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں اس چیز پہ، اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا تو یوں ہوتا کیونکہ وہ تھے انگریزی کے پروفیسر، کہ انگریزی سے متعلق ان کے پاس کافی ساری کتابیں موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں، یہ ساری اردو سے ریلیٹڈ بکس پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔ میں اردو پڑھاتا ہوں تو میرے پاس اردو سے ریلیٹڈ ہی بکس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ تھوڑی بہت دوسری بھی ہیں، لیکن وہ ہر علم کی نہیں ہے۔ تو علم تو اتنا زیادہ ہے، اب بندہ پوچھے کہ بھئی اس کے پاس جو ہے باقی جو علم ہیں اردو کے حوالے سے ہیں، فزکس کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، تو اب اس وقت کے مطابق جو باقی علوم و فنون تھے، منطق ہے، فلسفہ ہے، تو وہ باقی چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ تو دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہم ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جائیں گے جو کسی چیز میں ایکسپرٹ نہ ہو۔ یعنی ایک ڈاکٹر ہے، جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں ڈاکٹر، اب وہ ڈاکٹر کیا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، وہ 2-4 گولیاں اٹھا کے دے دیں گے، انجیکشن لگا دیں گے، سیرپ دے دیں گے، جائیں جی اللہ بھلا کرے۔ لیکن جب ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہمارا چیک اپ کرتا ہے، پھر دیتا ہے کوئی میڈیسن دیتا ہے، کوئی چیز بتاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اب دیکھیں، جو آنکھوں کا علاج کرتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، جو دل کا علاج کرتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، جو کانوں کا علاج کرتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، جو ہڈیوں کا علاج کرتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک آدمی ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو کیا خیال ہے آپ اس کو آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے؟ حالانکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے، تو جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہر علم کی کتاب موجود تھی، یہ جملہ متنازع ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ یہ جملہ نہ لکھتا یا اس کی جگہ پر کچھ اور لکھتا۔ تو اب ہر علم، تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے بہرحال بات۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ملازمت درس و تدریس کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، یعنی ان کی وفات سے پہلے تک پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، بڑا اچھا جملہ ہے، مطلب بڑی سادگی سے زندگی گزارتے تھے، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ یعنی جو ایک پیسہ ہونے کے بعد انسان کے پاس ایک گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ نہیں تھا۔ اب یہ اس جملے پر بھی غور کریں۔ اب اسی سے ملتا جلتا، یعنی اس کا متضاد جملہ آگے بھی آ رہا ہے۔ تو گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، معدے کے مریض تھے،
پیدل زیادہ چلتے تھے. تو کس چیز کے مریض تھے؟ معدے کے. زیادہ پیدل چلتے تھے. صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے. یہ کچھ اہم جملے آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے. ماروزی کے حوالے سے باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. رات کو جلدی سو جاتے تھے. کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، یعنی وہ بھی ادیب تھیں، شاعر تھیں. 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں. اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، سمجھدار، سعادت مند، با ادب، اور پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں. کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ. پھر احتیاج حاجت ضرورت ہو تو کس بات کی؟ قلب مطمئنہ، یعنی اطمینان والا دل اس کی دولت سے مالا مال تھے. تو یہاں بھی کچھ وصف، کچھ خوبیاں جو ہے وہ مرزا محمد سعید کی بیان کی گئی ہیں. ہم تھوڑا سا ایک تنقیدی پہلو جو ہے اس کے ساتھ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. اس سے آپ کا تھوڑا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جو اہم پوائنٹس ہمیں ان دونوں پیراگرافس میں ملے ہیں کہ مرزا صاحب بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے. پینشن کا بڑا حصہ جو ہے وہ کتابیں خریدنے پر خرچ کر دیتے تھے. زندگی بہت زیادہ سادہ جو ہے انہوں نے گزاری. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں. ناول بھی ان کے شائع ہو چکے ہیں. اور قلب مطمئنہ، اطمینان والا جو قلب ہے، اطمینان والا جو دل ہے، اس کی دولت سے وہ مالا مال تھے. جی تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. ماروزی کے حوالے سے تھوڑے سے اہم جملے ہیں اس میں. ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے، جب مصنف یہ سبق لکھ رہے ہیں اس وقت کے مطابق 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا. دانش کدہ پروگرام کہاں سے شروع کیا گیا تھا؟ ریڈیو پاکستان کراچی سے، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے. کتنے جی؟ 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی اسی وقت فوراً بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا کرتے تھے. میں میرے سوالات، یعنی جو ہوسٹ ہوتا ہے، کمپیئر ہوتا ہے، کی خدمت انجام دیتا تھا. میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی اس پروگرام کی شہرت ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، مشہوری ہو جائے گی. چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض مدعا سن کر، یعنی میری بات سن کر متبسم ہوئے، مسکرائے. فرمایا آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی مجھے نہ تو شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی. میں نے قدری کر لی، میں نے بڑی منت سماجت کی. وہ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہو، یعنی انہوں نے ایک بات بھی نہ مانی. مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہیں پھرتے تھے. قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے. کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے. اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ بنا، یہ گلڈ جو تھا یہ بھی جو ہے شاہد احمد دہلوی کی کوششوں سے بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی. تو یہ ہمارے 2 پیراگراف ہو گئے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی اہم باتیں. تو وہ یہی ہے کہ دانش کدہ کے لیے مرزا صاحب کی بڑی منت سماجت کی شاہد احمد دہلوی نے، لیکن مرزا صاحب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ نہ تو مجھے شہرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت کی. ویسے انسان کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ مرزا صاحب کا بڑا پن ہے اور کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، یعنی وہ مین آف پرنسپل جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے. بڑے اصول و ضوابط کے پکے تھے، جو بات کہہ دی وہ پتھر پہ لکیر ہے، تو وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد سیاست میں بھی مرزا صاحب نے حصہ لیا. اب آخر میں بڑھتے ہیں ہم، لاسٹ پیراگرافس ہیں تو ان کو دیکھیے گا کہ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، بیمار. ظاہری طور پر دیکھنے میں یوں نہیں لگتا تھا کہ مرزا صاحب بیمار ہیں. اکہرا ڈیل یعنی کہ ایک متناسب جسم، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوں، یہ والی ہڈیاں ابھری ہوں، کترواں مونچھیں. ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے. یہ مرزا صاحب کا تھوڑا سا حلیہ بیان کیا جائے. مگر برے نہ لگتے تھے. داڑھی منڈی ہوئی، داڑھی یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ داڑھی نہیں، داڑھی اردو میں ہوتا ہے. دھان پان سے آدمی تھے، یعنی صحت مند آدمی تھے.
1930 میں، یہ جو 30 لکھا ہوا ہے مطلب 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا، تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی، ٹھیک ہے جی، 1930 میں۔ تو یہ مرزا صاحب کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ میرے خیال میں 1886 ہے، تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو جی 62 میں، یعنی 1962 میں جب وہ 72 سال کے 76 سال کے تھے، 62 میں، تو 62 یہاں 1962 میں جب وہ 76 سال کے تھے، تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کی، جی اب وہ بات وہی ہے کہ مرزا صاحب نے بڑی سیدھی سادی زندگی تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہے، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اب اس کا الٹ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس عمدہ مہنگا بہترین قیمتی سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، یعنی جو ڈریس ہے 3 پیس سوٹ جس کو کہتے ہیں۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا، تو یعنی پہلے وہ کچھ نہ کچھ ایک اس طرح رہے تھے جس میں کروفر ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، تو پھر وہ کبھی نہیں رہے۔ اب دیکھیں کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کبھی جو ہے وہ اس طرح تعیش نمائش وغیرہ میں نہیں گزاری، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو مہنگا اور قیمتی لباس پہننا شروع کیا تھا وہ مرزا محمد سعید کا، تو دونوں متضاد باتیں ہیں۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، یہ جملہ بہت زبردست ہے، اچھا ہے، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا، یہ ایک بیماری ہے راشا وغیرہ جس سے مطلب ہاتھ کانپتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، آپ بھلے اپنا گھر بھلا۔ موت پر حق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادہ رکھ رکھاؤ والے لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا، مطلب ایسے لوگ اب دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے۔ افسوس کہ مرزا محمد سعید وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں، ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ تو یہاں بھی جامع العلوم کا مطلب جس میں سارے علوم پائے جائیں، تو ماشاءاللہ آپ بھی سمجھدار ہیں، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جملہ ہے کہ جیکل آل آف، اس طرح کا کچھ انگریزی میں، بٹ ماسٹر آف نان، تو ماسٹر مینس پرفیکشن، تو پرفیکشن اس وقت آتی ہے جب آپ اپنی ایک فیلڈ میں ماہر ہوں۔ اب اگر آپ ہر فیلڈ میں ماہر ہوں گے تو پھر آپ کسی چیز میں بھی ماہر نہیں ہیں، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے۔ تو جامع العلوم کا مطلب کیا ہے یہاں، یعنی جس میں سارے علوم اکٹھے ہیں، علوم قرآن، علوم تفسیر، علوم حدیث، علوم فقہ، تو یہ مطلب میں اسلامی علوم بتا رہا ہوں۔ تو یہاں سے ہٹ جائیں تو پھر وہی بات جو ابھی میں نے پہلے کی، تو فزکس، تو کیمسٹری، تو بایولوجی، تو میتھمیٹکس، تو اکنامکس، تو یہ وہ ایکس وائی زیڈ جتنے بھی علوم ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ مصنف کو چاہیے تھا کہ یہاں یہ جملہ لکھنے کی بجائے اگر کوئی اس کا متبادل جملہ لکھ دیتے، کیونکہ وہ انگریزی کے پروفیسر تھے تو اس سے متعلق کچھ لکھ دیتے، یا کیونکہ ادب ہے، لٹریچر ہے، تو ادب جو ہے کافی زبانوں کا ملتا جلتا ہوتا ہے، تو جو انگریزی کے ادیب ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، اردو کے حوالے سے بھی وہ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو اس طرح کا اگر کچھ لکھ دیتے تو مناسب تھا۔ بہرحال اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، تو اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ سب سے پہلے مرزا محمد سعید کا حلیہ بتایا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ مرزا صاحب جو ہے لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے انگریزی نہیں بولتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں ہی ان کے ہاتھوں میں جو ہے راشا کی بیماری آ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو جس سے مطلب انہیں لکھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی، اور پھر موت کے حوالے سے بتایا گیا کہ مرنا سب کو ہے، موت برحق ہے، اور مرنے میں فرق ہے۔ تو عمر تو انہوں نے اچھی خاصی پائی، 1886 میں پیدا ہوئے تھے، تو اب عمر بھی اچھی خاصی پائی، تو اس کا صدمہ اس لیے کہ ایسے آدمیوں کو نہیں مرنا چاہیے تھا، یا دیر سے مرنا چاہیے تھا، تو موت تو آنی ہے بہرحال۔ تو جامع العلوم ہستی، اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جامع العلوم کی جگہ پر مصنف کو چاہیے تھا کوئی مناسب لفظ جو ہے وہ یہاں، مناسب جملہ جو ہے وہ یہاں ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سبق جو ہے آج مکمل ہو گیا۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا
کہ ہم نے نیکسٹ انشاءاللہ جو بھی سبق ہوگا اس کو کمپلیٹ بیان کیا جائے گا، اس کی ایکسرسائز وغیرہ وغیرہ ایک مکمل جو ہے لیکچر جو ہے وہ بنا کر آپ کو دیا جائے گا. آپ پھر اس کو سن سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور تاکہ بعد میں پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، آپ کو یہ ڈھونڈنا نہ پڑے کہ پہلا لیکچر کہاں تھا تو دوسرا کہاں تھا تو تیسرا کہاں تھا. تو اس کے ساتھ میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جب سبق ختم ہوگا تو اس کا ٹیسٹ بھی ایک شیئر کیا جائے گا. تو وہ بھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بتایا گیا، کچھ مشورے دیے گئے کہ سر ٹیسٹ جو ہے وہ بعد میں رکھے جائیں جب یہ سلیبس کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر صرف ٹیسٹ پر فوکس ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہوگا. تو یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اس ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بھی اطلاع آپ کو ملتی رہے. اور یہ اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو صرف پڑھایا نہیں جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا، بتایا بھی جائے گا، سکھایا بھی جائے گا، دکھایا بھی جائے گا، اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی اور سارا کچھ ہوگا، ہسٹری بھی ہوگی، تاریخ بھی ہوگی. تو اس سے ملتا جلتا جو بھی مواد ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن آپ کی طرف سے جو ہمیں فیور چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کے نالج میں بھی زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.